अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। मैं हूं आपका होस्ट शारिक जावेद, जर्मनी के शहर म्यूनिख से। और हमारे साथ हैं आज बहुत ही खास मेहमान स्वीडन के दारुल खिलाफा स्टॉकहोम से डॉक्टर आरिफ किसाना। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम शारिक साहब, और जितने भी दोस्त देख रहे हैं उन सब की खिदमत में भी मैं सलाम अर्ज करता हूँ। जी, पहले तो बहुत शुक्रिया कि आपने दावत कबूल की। आज आप अपने काम से भी अभी भी आए हैं और साथ जो है हमारे शो में आ गए। तो ब्रीफ सा तारुफ नाज़रीन आपको बताते चलें कि डॉक्टर आरिफ किसाना जो हैं ये रिसर्च इंजीनियर हैं। यूरोप की वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटी कारोलिंस्का इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, कारोलिंस्का मेडिकल यूनिवर्सिटी भी उसे कहते हैं, उसमें उसके अलावा ये मुसन्निफ हैं। इन्होंने कई किताबें लिखी हुई हैं जिसके ऊपर बच्चों के लिए सबक आमोज़ कहानियाँ हैं जो बहुत सारी ज़ुबानों में उनका तर्जुमा भी आ चुका है। इसके बारे में भी बात करेंगे। मेरे पास यहाँ पड़ी हुई भी हैं। ये किताबें भी इन्होंने बच्चों के लिए लिखी हैं। जर्मन में भी इसका तर्जुमा आ चुका है। इसके अलावा ये सहाफ़ी हैं। इसके अलावा ये जो है ना एक कुरान का भी स्टॉकहोम सर्कल है गालिबन नाम। स्टॉकहोम स्टडी सर्कल। उसके उसका भी एहतमाम करते हैं स्वीडन में रेगुलर। और जब मैं आज से कोई 2009-10 की बात है, जब मैं स्वीडन में होता था, तो कोई भी एम्बेसी में इवेंट हो या कोई तकरीब हो तो वहाँ पे ये बढ़ चढ़ के तकरीरें भी करते थे और हमें जोश दिलाते थे। तो पहले तो आपका बहुत शुक्रिया। तो अपना आप खुद भी अब थोड़ा सा तारुफ करवा दें हमारे नाजरीन को। जी बहुत शुक्रिया शारिक साहब, आपकी मोहब्बत का। आप यहाँ पे रहे, बड़ी मुलाकातें रही। अहबाब को आपने तारुफ कराई दिया कि मैं यहाँ पे स्वीडन की बड़ी मशहूर आलमी शोहरत याफ्ता मेडिकल यूनिवर्सिटी कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट है। उसमें जेनेटिक्स इंजीनियरिंग में और एम्ब्रियोलॉजी के शोबे में और स्टेम सेल रिसर्च, उसमें एज ए रिसर्च इंजीनियर मैं जॉब कर रहा हूँ। अब तो मेरे हाल तकरीबन 20 साल हो रहे हैं। और ये एक इस लिहाज से भी बड़ा फेमस मेडिकल यूनिवर्सिटी है कि जो फिजियोलॉजी एंड मेडिसिन का जो नोबेल प्राइज होता है ये हर साल एवेल्युएट करते हैं। ये मेरा प्रोफेशन है। बेसिकली मैंने एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी फैसलाबाद और फिर कॉलेज ऑफ वेटनरी साइंसेज लाहौर, वहां से मैंने वेटनरी साइंसेज में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन एमएससी ऑनर्स की। फिर वेटनरी डॉक्टर पाकिस्तान में गवर्नमेंट पंजाब का मैंने पब्लिक सर्विस कमीशन क्वालिफाई करके तो वहां पे एज ए वेटनरी ऑफिसर हेल्थ 6-7 साल मैंने जॉब किया। यहाँ स्वीडन में आके फिर यही कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट से जो है ह्यूमन एम्ब्रियोलॉजी में मैंने किस सन में स्वीडन आए थे? जी मैं 1995 में स्वीडन आया। और फिर आके पहले तो आपको पता है यहाँ पे आपको लैंग्वेज और बहुत से दूसरे मराहल से गुजरना पड़ता है। तो फिर मैंने कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट से ही मजीद स्टडीज की जिसमें न्यूट्रिशन थी, पैथोलॉजी थी और मेनली ये एम्ब्रियोलॉजी, ह्यूमन एम्ब्रियोलॉजी। और वहीं पे फिर अल्हम्दुलिल्लाह तब से मैं इसमें जॉब कर रहा हूँ। हमारा जॉब ये है कि जेनेटिक इंजीनियरिंग है कि आपको पता है बहुत सी जो बीमारियां जीन्स की वजह से पैदा होती हैं, तो ये हम देखते हैं कि वो कौन सी जीन है, वो कौन सी बीमारी फैलाती है और अगर वो उसके लिए कौन सी जो है वो दवाई बनाई जा सकती है जिससे इंसानों की सेहत जो है वो बेहतर हो। तो ये बुनियादी तौर पे ये एक बहुत ही लंबा एक सिलसिला होता है जिसमें बहुत से लोग जुड़े होते हैं। और उसमें हमारा जो इदारा है कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट में, ये पूरी दुनिया में अपनी बड़ी शोहरत रखता है। पूरी दुनिया के जो तहकीकी इदारे हैं जो जीनियात और इंसानों की जीनियाती बीमारियों पे और स्टेम सेल पे, और इसके साथ आपने आईवीएफ का भी सुना होगा, टेस्ट ट्यूब में भी, ये सारे रिलेटेड टॉपिक्स हमारे साथ हैं। एम्ब्रियो फ्रीजिंग वगैरह वो सारा हम करते हैं। तो ये मेरा प्रोफेशनली जॉब है। और इसके साथ जो मेरा पैशन है वो आपने बता ही दिया। मैं लिखता भी हूँ। पहले मैं जंग में लिखा करता था, अब रोजनामा औसाफ के अदारती सफर पे मेरा हर हफ्ते कॉलम आता है। एक्सप्रेस और डॉन और दीगर जगहों पे भी मैं ब्लॉग लिखता हूँ। जियो के लिए भी मैंने कुछ अर्सा रिपोर्टिंग की है, दुनिया टीवी के लिए भी। तो ये मेरा सहाफती एक पस मंजर है। और लिखने का वो मैंने जो कॉलम्स लिखा करता था उन कॉलम्स की फिर मैंने सिलेक्शन की जो मुझे पसंद आए। काफी अच्छे कॉलम मुख्तलिफ मौज़ूआत पे मैं दिखाता हूँ। वो मेरी किताब अफकार ताज़ा के नाम से जो है ना ये पब्लिश हुई। और ये इसमें तकरीबन हर मौजू पे कॉलम्स मौजूद हैं। इसमें घर के हर फर्द के लिए, साइंस की और समाजी अमूर पे, खवातीन के बारे में, इस्लाम के बारे में, अक़लीतों के बारे में, कश्मीर के बारे में जो कि मेरा कश्मीर से ताल्लुक है, तहरीक पाकिस्तान के बारे में, ऑलमोस्ट हर किस्म। और अच्छे रिनाउंड लोगों ने इस पे जो है ना वो तबसरे शाया की, जो पाकिस्तान के फेमस लोग थे मुख्तलिफ जगह पे इसकी तकारीब। ये मेरा लिखने का सिलसिला था। और इसके बाद बच्चों के सिलसिले में मैं जरा बात तफसील से आऊंगा। फिर दूसरा, हमने यहीं स्टॉकहोम में 2007 से
کیونکہ علامہ اقبال اور فکر اقبال سے بہت قریبی تعلق تھا، کیونکہ بنیادی طور پہ سیالکوٹ سے تعلق تھا، وہاں ہمارے کالج پڑھتا رہا، پھر لاہور رہے، وہاں بھی علامہ صاحب رہے، یہاں ہائیڈلبرگ جرمنی جہاں علامہ صاحب رہے میں 3-4 دفعہ گیا ہوں، اور میں اپنی وہ کیفیات آپ کو شاید نہ بتا سکوں جو وہاں جا کے مجھے اس شہر میں علامہ کی موجودگی کا احساس ہوا. تو ہم نے 2007 میں ایک اسٹاک ہوم اسٹڈی سرکل کی بنیاد رکھی، جس میں ہم بنیادی مقصد یہ تھا کہ جب ہم یہاں پہ رہتے ہیں، ایون ہم کہیں بھی ہوں، تو بحیثیت مسلمان قرآن حکیم کو سمجھنا، اس پہ عمل کرنا، یہ بنیادی ذمہ داری ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے. یہ صرف علماء کا کام نہیں قرآن کو پڑھنا، قرآن تو زندگی گزارنے کا ایک لاہ عمل ہے. تو جب مجھے اس کی سمجھ آئے گی تو میں زندگی گزاروں گا. میرے مسائل کا وہ حل پیش کرتا ہے، تو مجھے جب میں اس کو سمجھوں گا تو میرے مسائل کا حل پیش کرے گا. تو وہ ہم نے 2007 میں اسٹاک ہوم اسٹڈی سرکل کی بنیاد رکھی نومبر میں، جب علامہ کا یوم ولادت تھا. تو تب سے تقریباً اب تک یہ سمجھ لیں 13-14 سال ہو چکے ہیں. ہر مہینے باقاعدگی سے اس کا سیشن ہوتا ہے، تقریباً 133-34 منتھلی سیشن، بالکل، اور وہ ڈاکومنٹڈ ہیں. تو ہر سیشن میں ہم ایک پاور پوائنٹ پریزنٹیشن پیش کرتے ہیں. ہم یہ ہے کہ قرآن حکیم کو ہم تصریف آیات سے سمجھتے ہیں، جیسے قرآن نے خود بتایا، سبجیکٹ وائز. ایک سبجیکٹ کی تمام آیات لیتے ہیں، 7 احادیث لیتے ہیں، 7 فکر اقبال لیتے ہیں، اور ہمارے آج کے دور کے جو مسائل ہیں ان مسائل کو ہم قرآن سے سمجھتے ہیں. جیسے ربا کا مسئلہ، سود کا آ گیا، یا فارغ حلال حرام کا مسئلہ آ گیا، تعلیم کا مسئلہ آ گیا، باقی مسائل. تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ آج کے دور کے ہمارے کون سے مسائل ہیں، قرآن ہمیں کیا رہنمائی کرتا ہے، اور کہاں پھر ہمیں کہتا ہے غور و فکر کرو. اور الحمدللہ تمام قسم کی فرقہ واریت سے بالا تر ہو کے ہمارے پاس جو لوگ آتے ہیں، ہمیں کوئی پتہ نہیں وہ کس مسئلہ کس دین کیا ہے، نہ ہم اس میں شخصیات کو ڈسکس کرتے ہیں، نہ مسالک کو، خالصاً قرآن اور اس کے ان لائن احادیث مبارکہ اور فکر اقبال. یہ ہمارا اسٹڈی سرکل کا سلسلہ الحمدللہ چل رہا ہے. اور اس میں پاکستان سے، بنگلہ دیش، انڈیا اور کئی بعض دوسرے ممالک سے لوگ وہ بھی شریک ہوتے ہیں، اہل علم لوگ، اور ماشاءاللہ کو بہت پسند کیا جاتا ہے. پھر اس کے ساتھ چونکہ ہمارا دین جو ہے وہ سب سے بڑے جو ہمیں درس دیتا ہے وہ انسانیت کا دیتا ہے، انسانیت سے محبت کا درس دیتا ہے. اب سویڈن میں الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے توفیق دی مجھے دوستوں کے ساتھ مل کے کہ یہاں پہ جتنے شوکت خانم کے لیے ہم نے یہاں پہ آغاز کیا، اس کے 3 پروگرام شوکت خانم کینسر ہاسپٹل کی فنڈ ریزنگ کے لیے کیے. نمل یونیورسٹی کے لیے الحمدللہ پروگرام کروایا. پھر ایک تنظیم ہے ناروے کی، وہ سکون کے نام سے، جو معذور بچوں کو مفت ویل چیئر کے لیے پاکستان میں جو مستحق ہوتے ہیں، اس کے لیے ہم نے ایک پروگرام کروایا، 2-3 بلکہ 3 دفعہ اس کا بھی ہوا یہاں پہ. اور اس کے بعد پھر کیونکہ یہ کام بہت ہے، پھر میرا اخوت سے ڈاکٹر امجد ثاقب صاحب یہاں تشریف لاتے رہے، ملاقاتیں ہوئی. پھر اب میں بنیادی طور پہ، باقی تو دیگر دوست کام کر رہے ہیں ان میں، تو میں اب اخوت کی میرے پاس ذمہ داری ایز اے پریزیڈنٹ. ہم نے اخوت کو سویڈن میں رجسٹر کروایا ہوا ہے، اور یہاں ہمارے جو ہے وہ 2 ان کے بڑے ہم نے پروگرام کیے پچھلے سال. عارف صاحب، آپ کو تھوڑا سا روک رہا ہوں. جو ویورز جنہوں نے بعد میں جوائن کیا ہے وہ پوچھ رہے ہیں کہ ابھی آج کا ٹاپک کیا ہے، تو ان کو بتاتے چلیں کہ آج ہمارے ساتھ ڈاکٹر عارف کسانہ ہیں سویڈن سے، جو کہ ریسرچ انجینئر ہیں، اور یہ ہمارے لیے رول ماڈل ہیں کہ کس طرح بندہ اپنی جاب کے ساتھ ساتھ باقی کمیونٹی کے لیے بھی اور اسلام کے لیے بھی باہر پردیس میں رہتے ہوئے کیسے کام کر سکتا ہے، اور خاص طور پہ بچوں کے لیے بھی. تو یہ کارولنسکا یونیورسٹی، میڈیکل یونیورسٹی جو ہے سویڈن میں، وہاں پہ ریسرچ انجینئر ہیں اور جینیٹکس کی فیلڈ میں ریسرچ کر رہے ہیں. اس کے علاوہ یہ پاکستان کے مشہور جو نیوز چینلز ہیں اور جو نیوز پیپرز ہیں ان کے لیے لکھتے رہے ہیں. اس کے علاوہ انہوں نے بچوں کے لیے جو ہے کتابیں لکھی ہیں، سبق آموز کہانیاں لکھی ہیں. اس کے علاوہ یہ قرآن کے جو ہیں سیشنز 2007 سے وہاں پہ کر رہے ہیں، تاکہ عام لوگوں کو، جو بھی لوگ ہیں وہاں پہ، ان کو قرآن سمجھنے میں مدد ملے. تو بیسیکلی یہ ہمارے لیے ایک رول ماڈل ہے کہ ہم باہر رہ کر اپنی جاب کے ساتھ ساتھ کمیونٹی میں کیسے اچھی زندگی گزار سکتے ہیں. تو ابھی یہ اپنا تعارف کنٹینیو کر رہے ہیں. جی کسان صاحب، بہت شکریہ، یہ آپ کی محبت ہے. آپ ان الفاظ کا جو چناؤ کر رہے ہیں میرے لیے، میں نہیں سمجھتا کہ کوئی میں ایسا ایکسٹرا آرڈنری آدمی ہوں، ایکسٹرا آرڈنری کام کر رہا ہوں. یہ اللہ تعالیٰ کی توفیق ہے، اللہ اس کی توفیق دے رہا ہے.
اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ انسان کا جو اپنا اس میں شاید کمال نہیں ہے، اللہ کا فضل و کرم ہوتا ہے، اور آپ کی محبت ہے کہ آپ اس طرح سے یاد کر رہے ہیں. تو میں یہ بتا رہا تھا کہ پھر اب ہم نے یہاں پہ جو پاکستان میں قوت ہے، آپ کو پتا ہے ڈاکٹر امجد ثاقب صاحب کی قیادت میں بہت بڑا کام کر رہی ہے. ان کے پاس تعلیمی ادارے ہیں، کالجز ہیں، یونیورسٹی انہوں نے پاکستان کی آفس بنائی ہے جس میں پورے پاکستان سے بچے ہیں، میں انہیں دیکھ کے آیا ہوں. اس کے علاوہ انہوں نے اربوں روپے لوگوں میں قرضے دیے ہیں، اور پاکستان کی 40 لاکھ فیملیز کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کیا ہے، لوگوں کو کپڑے دے رہے ہیں، یعنی اس طرح کے ان کے پروجیکٹس ہیں. تو یہاں سویڈن میں اسی اخوت کی ہم نے بنیاد رکھی ہے. الحمدللہ میں ابھی یہاں پہ اس کی صدارت کی ذمہ داری میرے پاس ہے. تو اخوت کے تحت ہم یہاں پہ فنڈ ریزنگ کرتے ہیں. وہ فنڈ ریزنگ ہم ساری پاکستان بھجواتے ہیں، جو غریب لوگوں کے لیے جہاں جہاں ان کو ضرورت ہوتی ہے، یونیورسٹی کے لیے یا فائنانس کے لیے، وہ اسے وہ کرتے ہیں. تو یہ اصل میں بنیادی طور پہ ہر آدمی ہر کام کر سکتا ہو سکتا ہے. میری بجائے اگر شارق یہاں پہ ہو تو شاید مجھ سے بہتر کام کرے. یہ کوشش کی بات ہوتی ہے، لگن کی بات ہوتی ہے، پیشن ہوتا ہے. کہ وہ مجھے علامہ کا شعر یاد آ رہا تھا کہ جب عشق سکھاتا ہے آداب خود آگاہی، کھلتے ہیں غلاموں پہ اسرار شہنشاہی. تو جب آپ کے اندر ایک جذبہ، ایک پیشن، ایک عشق ہوتا ہے، وہ پھر خود رستے نکالتا ہے. پھر آپ کو ایک جنون ہوتا ہے. جو لوگ کام کرتے ہیں نا، ویلفیئر کا کام کرتے ہیں، لکھنے کا کام، آپ کو پتا صحافت کا یا لکھنے کا جو ہمارا یہ سارا ایک شوق ہے، پیشن ہے، یہ کوئی اس طرح سے پیسے کمانے کا ذریعہ نہیں ہے، اور نہ ہم اس کو استعمال کرتے ہیں. تو یہ ایک پیشن ہوتا ہے. یہ پیشن جاب تو آپ نے ظاہر اپنے کرنا ہے، وہ ایک آپ کا ایک پروفیشن ہے جس میں جو آپ کے لیے ضروری ہے، آپ کی فیملی کے لیے، آپ کے لیے. اور الحمدللہ مجھے جاب بھی مجھے ایسا ہے کہ جو مجھے پسند ہے کہ انسانیتی خدمت ہے. اگر میں وہاں پہ جب ہم جاب کر رہے ہوتے ہیں، قرآن کی مجھے وہ آیتیں یاد آتی ہیں. قرآن کہتا ہے کہ اس کائنات کی بلندیوں اور پستیوں میں دیکھو، اس کائنات کو ہم نے ابس پیدا نہیں کیا. پھر وہ اللہ کا ذکر جو سورہ آل عمران کی آیت 179-80 میں آتا ہے کہ اٹھتے بیٹھتے اس کائنات پہ غور و فکر کرتے ہیں، کہتے ہیں اے خدا تو نے اس کائنات کو فضول نہیں بنایا. پھر امبریالوجی کی آیات آتی ہیں کہ دیکھیں ہم نے کس طرح سے ایک انسان کو تخلیق کیا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس میں بھی ایک انسپائریشن اور پروفیشن میں ہوتی ہے کہ آدمی زیادہ جو ہے وہ لگن سے کام کرتا ہے. اور دوسرا جو لکھنے کا، دیکھیں آپ سوسائٹی میں تبدیلی کیسے لا سکتے ہیں؟ یا آپ لا سکتے ہیں ود ایجیٹیشن یا ود ایجوکیشن. ایجیٹیشن سے تبدیلی فوری آئے گی، لیکن فوری چلی جائے گی، وہ ٹیمپریری. آپ لوگوں کو جذباتی کر کے، نعرے لگا کے، جلوس نکال کے، کچھ نہ کچھ کر کے، اس کے بعد کیا ہوگا کہ لوگوں میں وہ تبدیلی مستقل نہیں رہے گی. مستقل تبدیلی ایجوکیشن سے آتی ہے، تعلیم سے آتی ہے. آپ اگر فار ایگزامپل میں اپنے نظریات جس فورم سے بھی، صحافت کا فورم ہو، اسٹڈی سرکل کا فورم ہو، لکھنے کا فورم ہو، یا آج کل میں نے اپنا یوٹیوب چینل عارف کسانہ کے نام سے بھی شروع کیا جس میں اسی طرح کی انسپائریشن کی، تعلیم کی، ایجوکیشن کی ویڈیوز ڈالتے ہیں. تو اگر اس میں لوگ بھی فائدہ اٹھا لیں، کچھ لوگ بھی فائدہ اٹھا لیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ میرے لیے ایک باعث اطمینان ہے کہ کسی ایک انسان نے اس سے فائدہ اٹھایا. اور ہمارا مسئلہ جو ہے وہ یہی ہے. ہمارا مسئلہ ایجوکیشن تو ہے، لیکن ایجوکیشن کے علاوہ ہمارا بہت بڑا مسئلہ جو ہے وہ تربیت کا ہے. میری جو کتاب افکار تازہ، اس کا آخری جو میں نے کالم لکھا ہے وہ علامہ اقبال کی ایک سپیچ تھی جو 1928 کو انہوں نے لاہور میں کی تھی. اس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم امت مسلمہ کا، ہمارا اس وقت، حالانکہ اس وقت تو سب کٹھے تھے، اور میں سمجھتا ہوں اب تو حالات 100 سال تقریباً ہو چکے ہیں تو یہ زیادہ خراب ہو گئے اس وقت سے. لیکن اس وقت بھی اگر وہ کہہ رہے تھے کہ ہماری تربیت کی کمی ہے ہم میں، تو آج تو کہیں زیادہ کمی. اور اس کی ضرورت یہ ہے کہ ہمارے جو لکھنے والے لوگ ہیں، پہلے تو وہ اپنے کردار کو لوگوں کے سامنے پیش کریں. اب میں جتنی مرضی آپ کے ساتھ باتیں کروں، جتنا مرضی میں لکھوں، لیکن اگر میرا ذاتی کریکٹر جو ہے، میرا طرز عمل جو ہے، میری نجی زندگی میں جو ملنے والے دوست ہیں، میری فیملی کے دوست ہیں لوگ، رشتہ دار ہیں، وہ مجھے سیدھا جانتے ہیں. اگر ان کے ساتھ میرا میل برتاؤ یا عام انسانوں کے ساتھ میرا میل برتاؤ اچھا نہیں، اخلاق اچھا نہیں، تو میرا یہ سارا لکھنا سب بیکار ہے. چیز یہ ہے کہ جو لکھنے والے لوگ ہیں، جو لیڈرز ہیں، خواہ وہ مذہبی لیڈر ہیں، خواہ وہ سیاسی لیڈر ہیں، خواہ وہ سماجی لیڈر ہیں، خواہ وہ ادیب ہیں،
پہلے تو چیز یہ ہے کہ ان کو اپنی ذات پہ وہ چیزیں جو ہیں وہ کوشش کرنی چاہیے منتقل کر. ٹھیک ہے, جو اسلام پہلے تو میں اپنے 5-6 فٹ کا جو میرا قد ہے پہلے اس پہ میں نافذ کروں, میں اپنے آپ کو پھر ہی دوسروں کے سامنے پیش کر سکتا ہوں. ایسا ہی یہ ایک کوشش ہے, اور اللہ تعالیٰ اس میں توفیق دے انسان. جی تو ویورز جن لوگوں نے ابھی جوائن کیا ہے, آج ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر عارف کستانہ, سویڈن کے کیپٹل اسٹاک ہوم سے, اور ان کا میرے ساتھ تعلق کافی پرانا ہے. جب میں سویڈن میں اسٹاک ہوم میں ماسٹرز کر رہا تھا تو یہ وہاں کی جو میڈیکل یونیورسٹی کیرولنس کا جو کہ یورپ کی ٹاپ 3 میں آتی ہے, وہاں پہ میں ریسرچ انجینئر ہیں اور جینیٹکس کی فیلڈ میں جاب کر رہے ہیں. اور ہم سب بھی ڈفرینٹ اپنی فیلڈز میں جس طرح جاب کر رہے ہیں, لیکن آج کسانہ صاحب کو پلانے کا مقصد یہ ہے کہ اپنی جاب کے ساتھ ہم لوگ تربیت پہ بھی بات کریں کہ صرف ایک ٹیکنیکل, لیکن ہم لوگ کیسے اپنی تربیت خود کو درست کریں اور اپنی نیکسٹ جنریشن کو درست کریں. اس کے لیے یہ رول ماڈل ہے ہمارے لیے. انہوں نے جس طرح ہم نے حلقہ قرآن 2007 سے کیا, اس کے علاوہ جی یہ کیا کہتے ہیں کہ بڑے چینلز کے لیے لکھ رہے ہیں. اور ابھی ہم بات کریں گے ان کے نیکسٹ پروجیکٹ کے بارے میں جو بہت انٹرسٹنگ ہے, سبق آموز کہانیاں, جو انہوں نے کتاب لکھی بچوں کے لیے, جو مختلف زبانوں میں اور جرمن میں بھی ابھی وہ اس کا ترجمہ ہو چکا ہے. اس کے حوالے سے آپ کچھ ہمیں بتائیں کہ اس کا خیال کیسے ہے آپ؟ جی بالکل, یہ واقعی بڑا انٹرسٹنگ آپ کا سوال ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ میں نے حالانکہ کالمز بھی لکھتا ہوں, بکس بھی موجود بھی ہیں. جی بالکل, میں اس طرف آتا ہوں. بالکل, وہ بنیادی طور پہ میں بچوں کے لیے نہیں لکھتا تھا. میرے کالمز جنگ میں آتے تھے, اوصاف میں, باقی اخباروں میں, آن لائن جو بہت سے ہیں ان میں. ہوا یہ کہ میرے بھائی ہیں, وہ لندن میں ہوتے ہیں, مجھ سے چھوٹے ہیں, تو ان کی بیٹی وہ جب اسکول جانا شروع ہوئی, میں 5-6 سال کی عمر اس کی ہوگی جب ابتدا میں, تو اس نے جب آپ اس معاشرے میں ہوتے ہیں کہ جہاں مختلف مذاہب کے بچے اور لوگ اکٹھے ہوتے ہیں, تو وہاں یہ کوشچنز آتے ہیں. پاکستان کا معاشرہ جہاں پہ اکثریت مسلمانوں کی, شاید وہاں پہ اس طرح سے کوشچن نہ آئیں, اور اگر آئے بھی تو شاید اس طرح سے جواب نہ دیا جائے. اب وہ بچی جب اس نے اسکول جانا شروع کیا تو اس نے گھر آ کے اپنی والدہ سے پوچھا کہ امی ہم مسلمان کیوں ہیں, یہ اس کا سوال تھا. اب اسکول میں بات ہوئی ہوگی, اس نے کہا جی کیونکہ ہمارے بچے جب اسکول جاتے ہیں تو کہتے ہیں جی ہم جو ہے وہ حلال ہم نے کھانا کھانا ہے, ہم نے یہ کھانا نہیں کھانا. تو وہاں پہ وہ بچے ہوتے ہیں, وہ نان مسلم ہوتے ہیں, وہ سب کچھ کھا لیتے ہیں. ہمارے بچے کہتے ہیں ہم نے یہ نہیں کھانا, یہ نہیں کھانا. تو شاید کسی بچے نے اس کو پوچھا ہوگا کہ تم نے کیوں نہیں کھانا, تو اس نے کہا ہوگا کہ میں مسلمان ہوں اس لیے نہیں کھانا, میرا اندازہ ہے. تو اس بچی نے گھر آ کے پوچھا جی ہم مسلمان کیوں ہیں, تو وہ جو اس کی والدہ تھوڑی حیران ہو گئی کہ یہ کیسا کوشچن ہے. تو میری ان سے بات ہوئی تو اس نے مجھے وہ کہنے لگی, ان کی والدہ, میرے جو بھائی ہیں ان کی اہلیہ, کہ بھائی آپ بہت لکھتے ہیں, کالمز لکھتے ہیں, آپ یہ ریبا نے جو سوال پوچھا ہے آپ اس کا مجھے جواب دیں, اس پہ لکھیں کہ ہم مسلمان کیوں ہیں. اب وہ جب اس نے سوال کیا تو پھر سوال میں نے اپنے آپ سے کیا کہ ہم مسلمان کیوں ہیں. مطلب یہ, اور اس کا مطلب میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب لوگ جو سن بھی رہے ہیں یا جو اس کو پڑھیں گے بھی, ان کو بھی یہ جواب دینا چاہیے کہ ہم مسلمان کیوں ہیں. اور بچے کو اس کی ذہنی سطح, جس عمر کا بچہ ہے آپ نے اس کو سمجھانا ہے. اب اتنا صرف کہہ دینا کہ ہم مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں, مسلمان ہیں, تو بچے پھر وہ آگے, وہ اگر آپ پہلی کہانی یہی ہے, اگر آپ اس میں کوشچن سے کوشچن جڑے ہوئے ہیں کہ جو مسلمانوں کے گھر میں پیدا نہیں ہوتے, جو مسلمان گھر میں پیدا ہو جاتے ہیں, پھر وہ یہ پوری تفصیل بتانے کے بعد پھر اگلا کوشچن یہ تھا کہ ہم مسلمان اس لیے ہیں کہ ہم ایمان رکھتے ہیں, ظاہر جو ہمارے اجزائی ایمان, اللہ پہ ایمان, فرشتوں پہ, کتابوں پہ. تو بچے کا یہ اگلا سوال یہ ہے کہ ایمان کس کو کہتے ہیں. اب آپ نے بچے کو, چھوٹے بچے کو یہ بھی سمجھانا کہ ایمان ہے کیا. اب انہیں ہم نے بتایا جی کہ ہم ان چیزوں پہ, یہ اگر آپ کہانی پڑھیں گے تو ظاہر اس میں تفصیل آ جائے گی, میں جس کوشچنز آپ کو بتا رہا ہوں. تو پھر یہ تھا کہ ہم اللہ تعالیٰ پہ ایمان رکھتے ہیں. تو بچے کہتے ہیں جی اللہ تعالیٰ ہمیں نظر کیوں نہیں آتی, ہمیں نظر آنی چاہیے, ہم اللہ تعالیٰ کو دیکھنا چاہتے ہیں. پھر یہ ہے کہ ہم نبی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ ایمان رکھتے ہیں جی, تو رسول پاک ہم کون تھے. اگر اس ہم نے کہا جی یہ 1,24,000 پیغمبر آئے, تو بچے کہتے ہیں اب پیغمبر کیوں نہیں آتے, پیغمبر بند کیوں ہو گئے,
पैगंबर आप भी आने चाहिए। तो ये फिर मेरी बेटी है वो भी यही उस परवान चढ़ा, तो वो भी छोटी स्कूल जाती थी, उसने उन्हीं दिनों यही सवाल पूछा कि सब कहते हैं जी हमारा दीन अच्छा है, सच्चा है, हर मजहब वाले यही कहते हैं कि हमारा मजहब सच्चा है, तो आप कैसे कह सकते हैं कि इस्लाम सच्चा दीन है? और आपने बच्चों को समझाना, आपने बड़ों को तो आप कुरान की आयात हदीस बता के सेटिस्फाई कर लेंगे, लेकिन एक जो न्यूट्रल आदमी भी है, इवन जो नॉन बिलीवर, अगर वो क्वेश्चन करता है, अब बच्चे का ये सवाल था, फिर बच्चे ये सवाल करते थे जी हम दुआएं करते हैं, हमारी दुआएं कबूल क्यों नहीं होती? तो और इस तरह की ये तकरीबन आपने देखा, ये मेरे पास भी वही बुक है जो आप बता रहे थे, इसमें तकरीबन 16 के करीब कहानियां, ठीक है जी, थैंक यू। 16 के करीब जो ये मैं किताब छपने के बाद तरफ मैं अभी बाद में आता हूँ। फिर इसमें जो और अहम थी कि क्या सब मुसलमान बराबर हैं, मुसलमानों में क्या फर्क है मसलक या जात बरादरी के लिहाज से। और दूसरा एक सवाल अहम था जो बच्चे यहाँ यूरोप में होते हैं कि हमारे साथ गैर मुस्लिमों के बच्चे होते हैं, हम उनके साथ किस तरह से मिल सकते हैं, किस तरह का सलूक कर सकते हैं। और फिर ये था कि जी एक जो मिसाली शख्सियत हम कहते हैं कि मोमन जो है, अल्लाह ताला ने कहा कि मोमन होना चाहिए इंसान, तो मोमन क्या होता है, मोमन किसको कहते हैं, मिसाली शख्सियत किस तरह की है, कुरान के बारे में अल्लाह ताला ने क्या कहा है, किन चीजों से अल्लाह ताला ने हमें मना किया है, बोलचाल के आदाब क्या है। ये तकरीबन 16 कहानियां थी। यानी बच्चों के जो मुख्तलिफ किस्म के सवालात थे जो पेरेंट्स को जवाब देने में यहाँ पे नए किस्म के सवालात हैं जो हम जब पाकिस्तान में पैदा हुए तो हम वो नहीं करते थे क्योंकि सब लोग एक जैसा माशरा था, लेकिन यहाँ पे मुख्तलिफ किस्म के जो सवालात बच्चे करते थे उनके जवाबात देने के लिए आपने ये कहानियां लिखी बेसिकली, ये आप कह रहे हैं। बल्कि ये ऐसे है शारिक साहब कि मुझे बहुत से लोगों ने कहा है कि ये किताब बच्चों के लिए नहीं है, ये वालिदैन और बड़ों के लिए, साथीज़ा के लिए। और मैं उन्हें कहता हूँ कि मैंने ये किताब 8 से 80 साल के बच्चों के लिए लिखी है। मेरे बहुत से दोस्तों ने जो बड़े मुझसे भी उम्र में बड़े हैं, उन्होंने किताबें पढ़ी हैं और उन्होंने कहा जी कि ये तो वाकई हमें भी ये सवाल थे, आज तक हमें जवाब इसके नहीं आए। तो जब ये कहानियां छपती रहीं तो यहाँ पे हमारे एम्बेसडर थे जनाब तारिक ज़मीर साहब, उन दिनों उन्होंने मुझे मशवरा दिया कि इसको आप इसको शाया करते हैं, अखबार में छपती है या फेसबुक पे लगाते हैं, तो इसको किताब की सूरत में होना चाहिए। तो फिर हमने कहा जी ठीक है। उस दौरान फिर हमने वो मसवदा नेशनल बुक फाउंडेशन को इस्लामाबाद भिजवाया, जो हुकूमत पाकिस्तान का आपको पता है सबसे मोतबर और सरकारी इदारा है किताबों की इशाअत के हवाले से। नेशनल बुक फाउंडेशन ने इसको बखुशी पब्लिश किया और पहले ये 2000 की तादाद में शाया हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह अभी इसका फिर वो पहला एडिशन खत्म हो गया, इसका दूसरा एडिशन आया 2000, वो भी अब खत्म होने वाला और इसकी बहुत ही कम 110 रुपये कीमत है। अब बहुत से लोग अगर इसको हासिल करना चाहेंगे तो पाकिस्तान में नेशनल बुक फाउंडेशन के पूरे तमाम शहरों में, बड़े शहरों में उनके दफातर हैं, उनसे या अपने करीबी बुक सेलर से कहेंगे हमें ये किताब चाहिए, 110 रुपये इसकी कीमत है, बहुत ही मामूली है। लेकिन अदरवाइज जो बाकी दुनिया में लोग हैं वो अमेज़न से भी ले सकते हैं, उस पर भी ये मौजूद है। अगर वो अमेज़न पे मेरा नाम लिखेंगे आरिफ कसाना, तो अमेज़न पे जाके तो उस पर ये आ जाएगी। वहां पे इसका नाम है दिलचस्प कहानियां, वहां टाइटल थोड़ा डिफरेंट है, ठीक है। वो जब ये किताब अभी छपी और इसको अल्हम्दुलिल्लाह इतनी पजीराई हुई, बहुत सी जगह पे तो इसकी जो तकारीबें रूनुमाई हुई। फिर आज़ाद कश्मीर की जो गवर्नमेंट है उसने स्पेशल नोटिफिकेशन इसको जारी किया कि ये स्कूलों कॉलेजों बच्चों के लिए रिकमेंडेड बुक है। फिर वहां पे पाकिस्तान में एक और इदारा दावा अकेडमी, उनके बहुत से स्कूल्स हैं, उन्होंने इसको अपने निसाब में सिलेबस में शामिल किया हुआ है। फिर अखुवत के तहत 300 स्कूल चल रहे हैं, उन स्कूलों में जो है ना ये किताब इतनी ज्यादा मकबूल है। बल्कि जब हमने यहाँ पे शौकत खानम के लिए फंड रेजिंग का प्रोग्राम किया तो उस प्रोग्राम में जो पाकिस्तान की एक्ट्रेस हैं रीमा, वो आई, उनको मैंने ये उर्दू और इंग्लिश की बुक दी दोनों, तो उन्होंने कहा जी ठीक है मैं इसे पढ़ूंगी। उन्होंने मुझे बाद में बताया जी कि मैंने पढ़ा, मुझे बहुत अच्छा लगा। कुछ अरसे बाद वो लाहौर थी, गवर्नर हाउस लाहौर से मुझे उन्होंने फोन किया कि ये मैं डिस्ट्रिक्ट जेल फैसलाबाद जा रही हूँ, वहां औरतों और बच्चों में हमने तकसीम करना है, आप मुझे बताइए कहाँ से मिलेंगी। उन्होंने 500 किताबें वहां में तकसीम की। तो इस तरह से मकबूलियत बढ़ती गई। अब सवाल ये आया इससे अगला स्टेप, ये तो हुआ, मेरे लिए बड़ी खुशी थी कि एक बड़े इदारे शाया किए। अब ये था जब मैं मुख्तलिफ मुल्कों में गया हूँ जहाँ पे इसकी तकारीब हुई, जापान में, चाइना में, ऑस्ट्रिया में, डेनमार्क में, नीदरलैंड्स में, नॉर्वे में,
یہاں سویڈن میں بھی. تو بہت سے لوگوں نے مجھے کہا جی کتاب تو آپ کی اچھی ہے, اردو میں ہے, اب ہاں لیکن بچے تو پڑھ سکتے ہیں جو اردو جاننے والے. جو بچے یورپ کے ہیں یا پوری دنیا کے ہیں, بالکل یہ دوسری کتاب ہے, اس کا بھی میں ابھی تذکرہ کرتا ہوں. صحیح ہے. انہوں نے کہا جی کہ جو بچے انگریزی زبان سمجھتے ہیں پوری دنیا میں وہ نہیں پڑھ سکتے, تو اس کی انگلش ٹرانسلیشن ہونی چاہیے. وہیں انہی دنوں وہ ہمارے جو ایمبیسڈر تھے طارق ضمیر صاحب, ان کی اہلیہ, ان کا انگلش لٹریچر میں بہت اچھی کمانڈ تھی. انہوں نے کہا جی کہ بھائی میں اس کے ٹرانسلیشن کروں گی. تو اس کی جناب انگلش ٹرانسلیشن سب سے پہلے یہ آئی, ڈیلائٹفل سٹوریز, سلیکشن آف ڈیلائٹفل سٹوریز. ٹھیک ہے, یہ اس کی جو ہے انگلش ٹرانسلیشن یہ امیزون پہ اویلیبل ہے. یہ انگلش ٹرانسلیشن چھپی. جب انگلش ٹرانسلیشن چھپ گئی تو سمجھیں کہ ایک رستہ کھلا ٹرانسلیشنز کا, اور میرے پوری دنیا میں جو دوست تھے انہوں نے رضاکارانہ طور پہ اس کار خیر میں حصہ لیا. اگلی ٹرانسلیشن یہ نارویجین میں آئی. یہ ناروے میں جناب ہمارے دوست ہیں, انہوں نے شیراز اختر صاحب, انہوں نے اس کی ٹرانسلیشن کی, اور یہ سب کتابیں جو ہیں وہ اس میں امیزون پہ. انہوں نے جناب اس کی نارویجین زبان میں ٹرانسلیشن کی. نارویجین کے بعد یہ مختلف اوقات میں آتی ترتیب, شاید مجھے ادھر. پھر یہ فرینچ میں, یہ موریشس یونیورسٹی میں پروفیسر آصف صاحب ہیں, انہوں نے, اور ان کی ایک اسٹوڈنٹ ہے, انہوں نے اس کی فرینچ زبان میں ٹرانسلیشن کی. زبردست. اور اس کے بعد جناب اس کی, یہ میرے ایک دوست ہیں یہاں پہ ہمارے قرآن اسٹڈی سرکل میں بھی آتے ہیں, بنگال سے ہیں, انہوں نے اس کی بنگالی زبان میں ٹرانسلیشن کی. ویری گڈ. اور بنگالی زبان میں ٹرانسلیشن ہوئی, اور اس کے بعد نہیں, یہ ہندی, یہ ہندی میں ہے, اور بنگالی میں بھی ہوئی. ہندی میں وہ میرے دوست ہیں یہاں پہ, وہ اردو کاسد اخبار کے ایڈیٹر بھی ہیں, شہزاد انصاری, وہ بلکہ ان تمام کتابوں کے ٹائٹلز بھی انہوں نے بنائے ہیں, ان کا بہت مشہور. تو انہوں نے اس کا جو ہے نا ہندی ٹرانسلیشن انہوں نے مجھے کر کے حیران کر دیا. میرے ذہن میں نہیں تھا کہ وہ ہندی ٹرانسلیشن کر سکتے ہیں. انہوں نے بتایا جی کہ میں, ان کے والد صاحب فارن آفس میں تھے, میں انڈیا رہا ہوں تو مجھے ہندی آتی ہے. تو ہندی ٹرانسلیشن کے بعد, اور ہندی ٹرانسلیشن کا جو ریویو ہے وہ جواہر لال نہرو یونیورسٹی کے پروفیسر خواجہ اکرام صاحب, انہوں نے, وہ اردو ڈپارٹمنٹ وہاں دلی میں, انہوں نے اس کو ریویو کیا ہے. اور وہاں ان کے 2 اسٹوڈنٹس ہیں, انہوں نے اپنے پی ایچ ڈی کے تھیسس میں اس کو یوز کیا, یہ سبق آموز کہانی ہے. بلکہ ایک اور اسٹوڈنٹ وہاں پہ پی ایچ ڈی کے تھیسس میں اس کو یوز کر رہا ہے, بچوں کا ادب پہ. اس کے بعد تہران یونیورسٹی میں علی کوسوی صاحب پروفیسر ہیں, ان کی مہربانی, انہوں نے جناب اس کو فارسی میں ٹرانسلیٹ کیا, انہوں نے کروایا اپنے شاگردوں سے, تو یہ فارسی میں آئی. اس کے بعد یہ عربی ٹرانسلیشن کا بڑا دلچسپ واقعہ ہے. یہاں پہ مجھے جو ڈاکٹر عبد القدیر صاحب ہیں, انہوں نے سبق موز کہانیاں پہ دا نیوز اور جنگ میں بہت اچھا ریویو لکھا. اسے ریویو پڑھ کے ایک بندے نے مجھے فون کیا اسٹاک ہوم سے, سرچ کر رہا تھا, اس نے میرا نام سرچ کیا, وہاں پہ یہ کتاب آ گئی انگلش والی, ڈاکٹر قدیر صاحب کا ریویو پڑھا. وہ کہتا ہے جی میں اس کو عربی زبان میں ہم ٹرانسلیشن کرنا چاہتے ہیں. اور انہوں نے, ان کے 2 پروفیسر تھے وہاں مڈل ایسٹ یونیورسٹی میں, انہوں نے اس سے عربی زبان میں ٹرانسلیشن کیا. اور یہ عربی کے بعد یہ ڈینش زبان میں, میرے ایک دوست ہیں, ان کے بیٹے ہیں, وہ ڈاکٹر بن رہے ہیں کوپن ہیگن میں, تو انہوں نے جناب اس کو جو ہے نا وہ ڈینش زبان میں سید اعجاز حیدر بخاری صاحب ہیں, وہاں کونسلر ہیں کوپن ہیگن, میرے کلاس فیلو بھی ہیں, اور وہاں کی بڑی ادبی علمی شخصیت ہے, اور ان کے بیٹے شاگرد ہیں, انہوں نے جناب اس کو ڈینش میں ٹرانسلیشن کی. جن لوگوں نے بعد میں جوائن کیا انہیں بتاتے چلیں کہ یہ عارف کسانہ صاحب ریسرچ انجینئر ہیں کارلسکرونا میں, اور ان کی بچوں کے لیے بھی انہوں نے جو کتاب لکھی سبق آموز کہانیاں, اس کا پرپس یہ تھا کہ بچوں کو جو سوال ہوتے ہیں, خاص طور پہ یورپ میں رہتے ہوئے ہم مسلمان کیوں ہیں, اور مختلف سوالات حلال حرام, اور جو ہر روز اسکول جانے کے بعد نئے نئے سوالات بچوں کے ذہن میں آتے ہیں, ان کے لیے انہوں نے کتابیں لکھی, اسلامی کتابیں, جس میں پہلے ابھی یہ بتا رہے تھے کہ یہ کتاب ہے بچوں کے لیے سبق آموز کہانیاں, اور یہ اتنی مقبول ہوئی پوری دنیا میں کہ اس کی پوری مختلف زبانوں میں ٹرانسلیشنز ہوئی. اور کیونکہ ہم جرمنی میں, ہمیں جرمنی کے حوالے سے بھی آپ نے اپڈیٹ کرنا ہے. میں وہ ابھی آ رہا ہوں. اس کے بعد جناب یہ اب اتنی ٹرانسلیشنز ہو گئی ہیں, اور میرا خیال ہے بہت سے دوستوں نے مجھے کہا ہے اردو میں بچوں کے لیے جو کوئی کتاب لکھی گئی ہے اس کی اتنی زبانوں میں ٹرانسلیشنز نہیں ہوئی. میں اسلام آباد گیا, نیشنل بک فاؤنڈیشن اور اکیڈمی آف لیٹرز میں پروگرام تھا,
وہاں میں نے ان کے چیئرمین ڈاکٹر انعام صاحب کو دیا، اور انہوں نے ان کے جو الفاظ سے کہتے ہیں جی یہ ہمارے لیے باعث فخر تھا کہ ہم نے آپ کی کتاب پبلش کی ہے نیشنل بک فورم، میرے لیے یہ اعزاز تھا۔ اب یہ کتاب جو ہے وہ یہ ایک گوجری زبان ہے جو جموں کشمیر میں بولی جاتی ہے، اور افغانستان اور کچھ خیبر پختونخوا میں اس کے یہ گوجری زبان میں بھی اس کا ترجمہ وہاں پہ ایک صحافی ہیں چودھری طارق صاحب، انہوں نے بڑے محبت سے کیا۔ اور اس کے بعد یہ آ گئی جناب سویڈش زبان میں، یہ ابھی حال ہی میں پبلش ہوئی ہے، یہ میرے بیٹے نے اس کی ٹرانسلیشن کی ہے، اور یہاں پہ ایک مسلمان ہوئی ہیں NLE کنورٹ ہوئی ہیں، انہوں نے اس کو ریویو کیا ہے۔ جرمن زبان میں چھپ گئی ہے، وہ بھی میں نے آرڈر کیا، وہ جو پہلا نسخہ ہوتا ہے تو وہ میرے پاس آ رہا ہے، جرمن بالکل چھپ گئی ہے۔ اس کے علاوہ جو ٹرانسلیشنز ہو چکی ہیں، پنجابی زبان میں اس کی ٹرانسلیشن ہو گئی ہے، اس کی پروف ریڈنگ ہو رہی ہے، سندھی زبان میں اس کی ٹرانسلیشن ہو چکی ہے، جاپانی زبان میں اس کی ٹرانسلیشن ہو چکی ہے، اطالوی زبان میں اس کی ٹرانسلیشن ہو چکی ہے، وہ ہم صرف مسودے پڑھ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جو نابینا ہیں ان کے لیے بیریل اسکرپٹ میں یہ کتاب چھپ رہی ہے، یہ حالانکہ بہت کم اس میں کتابیں ہوتی ہیں۔ یہ 5 ہو گئی جو بالکل پائپ لائن میں، باقی جن کی ٹرانسلیشن ابھی جاری ہے ترکی میں ہو رہی ہے، حلیل توقع صاحب ہیں، پروفیسر ہیں وہاں اردو کے، ترکی کے رہنے والے ہیں استنبول، وہ کروا رہے ہیں۔ روسی زبان میں اس کی ٹرانسلیشن ہو رہی ہے، اسپینش زبان میں اس کی ٹرانسلیشن ہو رہی ہے، کشمیری میں اس کی ہو رہی ہے، ازبکستان میں مجھے ای میل آئی ہے، بہت سے اللہ تعالیٰ رستے کھولتا ہے۔ میں عمرہ کر کے حرم شریف کے باہر ہی تھا تو مجھے ای میل آئی ازبکستان سے، وہاں ایک خاتون ہے وہ PhD کر رہی ہے، اس نے کہا جی میں نے نیٹ پہ ایسے پڑھا ہے، اب وہ میں اس کی ازبک لینگویج میں ٹرانسلیشن کرنا چاہتی ہوں، ازبک لینگویج میں ہو رہی ہے، اور بھی کئی میں ہو رہی ہے، وہ شاید میں بھی ذہن میں نہیں ہے۔ تو یہ میری پہلی بک تھی جس کی الحمدللہ اتنی ٹرانسلیشنز ہوئی، اور تو بھی کہیں گے کہ جی یہ بک بہت ہی اچھی ہے، میرے پاس بھی یہ موجود ہیں، اور میرے جو ہم بھی بچے کو پڑھاتے ہیں بڑی انہیں پسند ہے یہ بک، تو ہم نے تھوڑا سا اس کے بعد میں دوسری کتاب کا، جب میں نے پہلی بک لکھ لی تو اب بہت سے لوگوں کا بچوں کے سوال آنا شروع ہوئے، میرے ذہن میں بھی آئے، کیونکہ میرے اندر بھی ایک بچہ ہے جو مجھے سوال پوچھتا تھا اور جس کا میں نے جواب دینا تھا، اور یہ طریقہ میں نے ڈیفرنٹ اختیار کیا، میں نے مکالمے کی صورت میں اس کو رکھا ہے جس میں بچوں کو دلچسپی ہوتی ہے، بجائے آپ بیانیہ طریقے سے لکھیں۔ اس کے بعد یہ دوسری کتاب بھی نیشنل بک فاؤنڈیشن نے پبلش کی ہے حال ہی میں، اور اس کا بھی الحمدللہ جو پہلا ایڈیشن جو ہے وہ تقریباً اختتام کے قریب ہے۔ اس میں پہلی میں دونوں میں زبان بہت سادہ ہے، ایگزیکٹلی آپ کے پاس ہوئی، لیکن یہ اس میں تھوڑی تفصیل سے کہانیاں ہیں، تھوڑے بڑے بچوں کے لیے کہانیاں ہیں، اور بلکہ نوجوانوں کے لیے، اور اس میں بھی تقریباً وہ سارے موضوعات لیے گئے ہیں جو ہر بچوں کے ذہن میں ہے، کہ آدم کو اللہ تعالیٰ نے کیسے بنایا، آدم اور فرشتوں کی کہانی، عبادت کا کیا مقصد ہے، روزے کیوں فرض کیے گئے ہیں، اور جانوروں میں کے حقوق کیوں ہیں، کون سے ہیں اسلام میں، اور کیا جنت میں جو غیر مسلم اچھے کام کرتے ہیں کیا وہ جنت میں نہیں جا سکیں گے، قرآن اپنے بارے میں کیا کہتا ہے، کیا جہاد کا مطلب غیر مسلموں کو قتل کرنا ہے، یا سائنسی ترقی میں مسلمانوں کا کیا کردار ہے، ماحولیات کے بارے میں ہمارے مذہب میں یا بچوں میں بہت کم لکھا جاتا ہے، تو ماحولیات کے بارے میں اسلام کی کیا تعلیمات ہیں، مسلمان ترقی میں کیوں دنیا سے پیچھے ہیں، کیوں ہم پس رہے ہیں، غور و فکر کرنا، علم حاصل کرنا، پرماننٹ ویلیوز، اسلامک سویلائزیشن تہذیب وہ کہاں پہ ہے، اور کامیاب زندگی کے اصول کیا ہیں، پھر علامہ اقبال کے بارے میں بھی۔ اب یہ جو بک ہے یہ اس کی جو انگلش ٹرانسلیشن کمپلیٹ ہو چکی ہے، فرینچ اور انگلش بہت جلد چھپ رہی ہے، اور اس کے علاوہ فارسی بھی اس کی ہو گئی ہے، 3 ٹرانسلیشن اس کی ہو گئی ہیں، اور جو ہے وہ کچھ ٹرانسلیشن پہ کام ہو رہا ہے۔ تو یہ الحمدللہ یہ 2 پروجیکٹس کے بعد اب میں بچوں کی 2 کتابیں اور لکھ رہا ہوں، ایک اسی کا تسلسل ہوگا جو اسلامک سوالات، اور دوسرے ایک جنرل ہوگی عام موضوعات پہ جو علمی نوعیت، مطلب جو اس میں دنیا کے عظیم لوگ جو ہیں، سائنٹسٹ ہیں، موجد ہیں، ریفارمرز ہیں، فلاسفرز ہیں، تو وہ سب بچوں کو جو ہے نا وہ ایک جیسے الفریڈ نوبل ہے، یا سویڈن کے وہ جو اور سویڈن کے یورپ کے جو بڑے سائنٹسٹ یا جن لوگوں نے بڑے کام کیے، یا ہمارے جیسے عیدی ہیں، ڈاکٹر امجد ثاقب صاحب ہیں، ان سب کی زندگی یا بچوں کو انسپائریشن دینے کے لیے، تاکہ وہ بڑے لوگوں کی کتابیں پڑھیں گے، بڑے لوگوں کے کام پڑھیں گے، تو بچوں میں وہ جذبہ ہے کہ زندگی میں وہ بھی آگے بڑھیں
اور اپنے آپ کو جو ہے وہ اس ترقی کی دور میں لے جائے. تو وہ انشاءاللہ چل رہا ہے. ایک بلکہ اس کے بعد میری ایک اور عام جو سویڈن کے بارے میں نے چیزیں لکھی تھی، وہ کتاب یہ جو ہے وہ میں اس کا مسودہ چیک کر رہا ہوں وطن ثانی کے نام سے. جی کسان صاحب، یہ تو بہت زبردست آپ کی جو ایفرٹ ہے بچوں کے حوالے سے، اور بڑے بھی اس کو پڑھ کے سیکھ سکتے ہیں. لیکن ایک اور میرا سوال یہ کہ آج کل جو ہے آپ کو نہیں لگتا کہ پرانے زمانے پچھلے دوروں کے حساب سے آج کل لوگوں نے کتابیں پڑھنا تھوڑی سی کم کر دی ہیں، اور ڈفرینٹ میڈیمس میں؟ میرے خیال میں اسی لیے آپ نے یوٹیوب چینل بھی شروع کیا ہے، تاکہ جو لکھتے ہیں وہ بات مطلب چلتے پھرتے ویژول، جس طرح آج کل لوگوں کو ویڈیوز دیکھنے کا شوق ہے، تو وہ بھی میسج ان تک پہنچے. آپ نے بہت ہی اہم سوال کیا، اور سمجھیں کہ یہ ایک دل کے تار چھیڑ دیے. یہ بدقسمتی ہے کہ واقعی کتابیں پڑھنے کا رجحان کم ہوا ہے. ایک تو انٹرنیشنلی کم ہوا ہے، لیکن یورپ میں اگر کتابیں پڑھنے کا رجحان اتنا کم نہیں ہوا. اگر کم ہوا ہے تو انہوں نے وہ کتاب سے شفٹ ہو گئے ہیں، مطلب ای بکس پہ، الیکٹرانکس بکس سے، باقی چیزوں پہ. لیکن اس کے باوجود آپ یہاں پہ کتابوں کی دکانوں پہ جائیں، سویڈن میں جائیں، پبلک لائبریریز، لوگوں کے گھروں میں جائیں، ہر گھر آپ کو ایک لائبریری نظر آئے گا. اور یہاں کے اسکولوں میں میرا بیٹا بھی یہاں پڑھتا رہا ہے، اسکولوں میں نصاب کے علاوہ بچوں کو غیر نصابی کتابیں پڑھنے پہ زور دیا جاتا ہے. ان کا کمپٹیشن ہوتا ہے کہ اسکول میں کس کلاس نے کتنی زیادہ کتابیں پڑھی. اور یہاں پہ اوپن لائبریریز ہیں. یہاں پہ ایک میں نے بلاگ لکھا تھا، یہ آپ یہاں اسٹاک ہوم رہے ہیں، اسٹاک ہوم کا ایک علاقہ سگتونا ہے جو ایئرپورٹ کے قریب ہے. وہاں پہ ایک ٹیلی فون بوتھ تھا پرانا، کیونکہ ٹیلی فون اب ختم ہو گیا، بوتھ لوگ یوز نہیں کرتے. انہوں نے بوتھ کو اوپن لائبریری بنا دی. اس لائبریری میں کتابیں رکھی ہیں، جس کا جی چاہے جب مرضی کتاب لے جائے، پڑھے اور چھوڑ جائے. اسی طرح جابس پہ، دکانوں پہ، یہاں پہ بک شیلف بنے ہیں، کتابیں رکھی ہیں. لوگ اپنی مرضی سے کتاب پڑھتے ہیں، لے جاتے ہیں، اپنی کتاب وہاں چھوڑ جاتے ہیں. تو یہاں تو پھر بھی چل رہا ہے. ہمارے ہاں بدقسمتی سے پاکستان میں عام لوگوں کے گھروں میں جا کے دیکھیے، کبھی آپ جائیں، ایک جائزہ لیجئے کہ لوگوں کے گھروں میں کتنی کتابیں ہیں. لوگ اب یہ کتاب 110 روپے کی کتاب ہے. 110 روپے کی کتاب لوگ نہیں لیں گے، لوگ 10,000 کا جوتا لے لیں گے. 10,000 روپیہ کھانے پینے پہ، باقی عیاشی پہ لگا دیں گے. تو ہماری جو ریزن ہے، ہم دنیا میں مسلمان یا پاکستانی ترقی کی دوڑ میں پیچھے کیوں ہے؟ ایک وجہ تو یہ علم ہے. دیکھیں، سب سے پہلی وہی ہے علم کی. قرآن نے کہا جی کہ انسان کو فرشتوں پہ فضیلت علم کی وجہ سے دی گئی. صحیح. قرآن انسانوں میں کوئی تفریق نہیں کرتا، کہتا ہے سب انسان برابر ہیں. لیکن یہ کہا کہ والذین یعلمون، جو لوگ جانتے ہیں، لا یعلمون، ان سے وہ فوقیت رکھتے ہیں. علم. ہم نے علم کو پیچھے کر دیا. ابھی آپ نے یوٹیوب چینل کی بات کی، وہ میں نے اس کو ریوائیول کیا، شروع کیا. لیکن ہمارے یوٹیوب چینلز کون سے فیمس ہے؟ ابھی آپ ریسرچ کیجئے، کون سے یوٹیوب چینلز جو ہیں وہ ان کے فالوورز زیادہ ہیں یا سبسکرائبر زیادہ ہیں جو کھانے پکا رہے ہیں، فوڈ فار باڈی. یہ مٹن پک رہا ہے، یہ دال پک رہی ہے، یہ سموسے بن رہے ہیں. علمی چینلز جو فوڈ فار تھاٹ ہے، جو فوڈ فار سول ہے، آپ علم کے لیے، اس طرف لوگ نہیں آئیں گے. لوگ مطلب جو ہے نا، تو ہماری جو ریزن آف ڈکلائنز ہیں وہ تو یہاں پہ موجود ہے. اب ہم نے کوشش کرنی ہے، دیکھیے حالات جو بھی ہوں، ہم نے کوشش کرنی ہے کہ لوگوں کو کتاب کی طرف لے کے آئیں. ہم کوشش کرنی ہے لوگوں کو مطالعے کی طرف لے کے آئیں. اچھا کسان صاحب، بہت اچھی بات کر رہے ہیں، لیکن میں اسی میں ہی کہوں گا، خاص طور پہ یہاں پہ بھی جو لوگ ہیں، یورپ میں، جرمنی میں، سویڈن میں، باقی ملکوں میں، اب ہم ان پہ فوکس کرتے ہیں نیکسٹ 10-15 منٹس میں، کیونکہ ہم نے ختم کرنا ہے اس کو، کہ یہاں پہ رہنے والے لوگوں میں جو اپنی لائف میں بزی ہیں، ان کو کوئی میسج دیں آپ کہ وہ اپنی زندگی کو کیسے بہتر کریں. علم بھی اس میں آئے، تربیت کا پہلو بھی آئے، صرف مطلب جاب اور اپنے ٹیکنیکل نالج نہیں، بلکہ ایک تربیت آئے تاکہ بچوں کو بھی کر سکیں. لیکن یہ بالکل آپ نے بہت اہم بات کی ہے کہ جو یورپ میں ہم لوگ جو رہ رہے ہیں، ظاہر ہم ایک اپنا ملک جو ہمارا آبائی ملک تھا، ہمارا ایک معاشرہ تھا، ہمارا وہاں رہن سہن تھا، اسے چھوڑ کے ہم ایک نئے معاشرے، نئے لوگوں میں، نئے جو ہے وہ ماحول میں آئے ہیں. اب یہاں آ کے ہماری پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہم اپنے جس ملک سے آئے ہیں یا جس ہم تھاٹ کو یا مذہب کو ہم فالو کرتے ہیں، ہم ان کے نمائندہ ہیں. اب میں یہاں جس محلے میں، یا آپ جس محلے میں جرمنی میں رہ رہے ہیں، وہاں پہ اگر آپ پاکستانی ہیں تو لوگ آپ کو دیکھ کے پاکستان کو جج کریں گے. آپ مسلمان ہیں تو وہ اسلام کو آپ کو دیکھ کے جج کریں گے. کہ اگر آپ کسی کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے،
اپنے ملنے والوں میں جاب پہ تو وہ کہیں گے پاکستانی بہت اچھے ہوتے ہیں. ہمارا بھی ایسے ہے. میں فار ایگزامپل یہاں آیا ہوں تو ہم نے, آپ کو پتا پاکستان میں تو ہم اتنی نیشنلٹیز کو دیکھتے ہی نہیں ہیں, اور بطور خاص جو لیٹن امریکہ کے لوگ ہیں, کیوبا, پیرو اور برازیل, ہمیں تو ان کا علم ہی نہیں ہوتا, یا ایون جو ایسٹ یورپین ہے. اب یہاں پہ فار ایگزامپل کسی پولینڈ کے بندے نے میرے ساتھ کوئی برا سلوک کیا ہے تو میں کہوں گا پولینڈ کے بندے بہت خراب ہوتے ہیں, حالانکہ ایک بندہ سلوک کر رہا ہے, میں کہوں گا پولش ہوتے ہی ایسے ہیں. اگر میرے ساتھ فار ایگزامپل ترکی کے کسی بندے نے اچھا سلوک کیا ہے, میں کہوں گا ترکی والے بہت اچھے ہیں. سیم چیز ہماری ہے کہ ہم جس معاشرے میں ہیں, دیکھیں وہ جس جگہ میں ہم رہ رہے ہیں اس محلے میں اس علاقے کے رولز کو ہم فالو کریں, جو وہاں پہ ایک ان ریٹن رولز ہوتے ہیں کہ آپ, اسلام میں ہم یہ کہتے ہیں ہمسایوں کا خیال رکھیں, دوسروں کو ڈسٹرب نہ کریں, اور صفائی کا خیال رکھیں, جو وہاں کے اصول و ضوابط ہیں جو بھی جس معاشرے جس طرح کے بنے ہیں. دوسری امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ جب ہم جاب پہ ہوتے ہیں ہمیں وہاں پہ یہ کوشش کرنی ہے کہ جو یورپین میرے ساتھ کام کر رہا ہے, میں اس اگر وہ 100% کر رہا ہے تو میں کم سے کم 110% سے بہتر کروں. میں نے اس کو پروو کرنا ہے کہ میں اس سے بہتر کام کر سکتا ہوں, میں اس سے افیکٹو کام کر سکتا ہوں, میں اپنے کام کے ساتھ پوری طرح لائل ہوں, جو میری رسپانسبلٹی جاب کی ہے, مطلب اس میں اگر وہ وقت کی پابندی ہے یا کام کو جس انداز سے کرنا ہے, یا ان کے ساتھ میرا میل جول کیسا ہے, برتاؤ کیسا ہے, یہ بہت امپورٹنٹ ہے. آپ کو پتا ہے جب یہاں پہ 9/11 کے بعد ایک عجیب سی فضا آئی اور ہر طرف وہ باتیں بھی ہوتی تھی, میرے کولیگ تھے وہ بھی ایک دن بیٹھ کے مذہب پہ بات کر رہے تھے. میں نے کہا دیکھیے بات سنیے, میں 10 سال سے آپ کے ساتھ کام کر رہا ہوں, میں الحمدللہ ایک مسلمان ہوں, آپ نے میرے اندر کوئی آپ نے غلط چیز دیکھی, یا میری وجہ سے کوئی آپ ڈسٹرب ہوئے, یا میری کسی طرز عمل سے کہتے ہیں نہیں جی آپ تو بالکل ٹھیک ہے, اگر مسلمان ایسے ہیں تو ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں. میں نے کہا مسلمان ایسے ہی ہیں, آپ نے غلط تصویر دیکھی ہوگی. تو ایک تو یہ ہے کہ جابس میں جب اگر ہم ہوں, ہمارا ایک تو آپ کی جاب کی جو ذمہ داری ہے وہ تو آپ نے پوری کرنی ہے. دوسری ذمہ داری ہماری جو اپنی جو ہے نا اس ماحول میں اچھے انسان کے طور پہ, اچھے مسلمان کے طور پہ, اپنے جو آبائی ملک ہے اس کے ایک نمائندے کے طور پہ, یہ ہمیں پیش کرنا بڑا ضروری ہے. پھر اس کے بعد بہت سے لوگ جب یہاں آتے ہیں تو یہاں کے ماحول کو, معاشرے کو وہ سمجھنا بڑا ضروری ہے. ہم یہاں پہ اگر آئے ہیں تو ہمیں اسے اپنا ملک سمجھنا ہے. اس لیے میری جو دوسری کتاب آ رہی ہے اس کا ٹائٹل ہے وطن ثانی. اب مجھے کو کہتا ہے دیار غیر, تو مجھے اس سے کوفت ہوتی ہے. دیار غیر وہاں ہوتا ہے جہاں میں نے تھوڑی دیر کے لیے رہنا ہے اور میں نے واپس چلے جانا ہے. جب ملک نیشنلٹی لے لی ہے, میرا پاسپورٹ یہاں کا ہے, میرے بچے یہاں پیدا ہوئے ہیں, میں نے گھر بنا لیا ہے, میرے آنے والی نسلوں نے یہاں رہنا ہے, میں نے دفن ہو کے بھی اسی مٹی میں جانا ہے, تو میرے لیے دیار غیر نہیں ہے, یہ میرا وطن ثانی ہے, دوسرا وطن ہے. پہلا وطن وہ تھا, دوسرا وطن یہ ہے, تو اس کو وطن سمجھے. وہاں کی جو قانون ہے جتنا آپ کو ضروری پتا ہونا چاہیے اس کا پتا ہونا چاہیے, وہاں کی خبریں, وہاں کا کیا ہو رہا ہے یہ آپ کو علم ہونا چاہیے. اب میڈیا آ گیا, موسٹلی ہم پاکستانی چینلز دیکھتے ہیں, آپ دیکھیں, لیکن ایٹ لیسٹ اس ملک کی نیوز تو دیکھیں کہ وہاں ہو کیا رہا ہے, کون سے نئے قوانین آ رہے ہیں. ہمارے لوگ بہت سے اپنے جو ان کو فائد ملنے ہیں وہ اس لیے نہیں لے سکتے کہ ان کو وہ علم نہیں ہوتا. یہ ان اب اسٹیٹ نے ہر چیز تو آپ کو نہیں آ کے دینی, ایک یہ ضروری ہے. اس کے بعد پھر بہت ضروری ہے وہی, پھر تھوڑی سی بات آ جائے گی بچوں کی تربیت کے حوالے سے. بہت بہت امپورٹنٹ ہے تربیت والا پہلو, کیونکہ جس طرح پاکستان والا معاشرہ ہے نا, تو ہم اپنے والدین سے سیکھ رہے ہوتے ہیں, ہمارے والدین نے اپنے والدین سے, اور یہ سلسلہ چل رہا ہوتا ہے. لیکن جب ہم نئے ملک میں آتے ہیں یہاں سارا نظام چینج ہو جاتا ہے. ایون ہمارے والدین کو یہاں کے حالات کا نہیں پتا کہ ہمیں گائیڈ کر سکیں, تو پیرنٹ نے خود بھی سیکھنا ہے, کیونکہ ہم یہاں کے اسکولوں کے نظام کا نہیں ہمیں پتا. جی بالکل شارق صاحب آپ نے بہت اچھا کہا. دیکھیں جب میری تعلیم پرورش پاکستان ہوئی, وہاں سے جوان ہو کے میں آیا. پاکستان میں جب آپ ہوتے ہیں تو آپ کا جیسا تیسا نظام تعلیم ہے, آپ کو وہ اپنے جو دین کی اور باقی بنیادی اخلاقیات آپ کو وہ پڑھاتے ہیں وہاں پہ. آپ محلے کی مسجد میں جاتے ہیں, آپ قرآن مجید ناظرہ پڑھتے ہیں, وہاں نماز کے لیے جمعہ کے لیے جاتے ہیں, کچھ نہ کچھ آپ وہاں سے واز سنتے ہیں. آپ کی فیملی ہے, والدین ہے, رشتہ دار ہے, محلہ ہے, معاشرہ ہے, وہ آپ کو سکھاتا ہے. یہاں ایسی کوئی چیز نہیں. یہاں اگر معاشرے میں نکل کے آپ کا بچہ جو مرضی کرے, کسی نے آپ کو یہ نہیں کہنا کہ آپ کا بچہ یہ کہہ رہا ہے, یا کسی بندے نے, وہاں تو ہوگا کہ اگر میرا بیٹا گلی میں کوئی غلط حرکت کر رہا ہے تو میرے ہمسائے نے بھی اس کو سمجھانا ہے کہ بیٹا ایسے نہیں کرتے. تو یہاں پہ معاشرے کی ذمہ داری بھی ہم نے ادا کرنی ہے, اسکول کی ذمہ داری بھی ہم نے ادا کرنی ہے, اور نظام کی ذمہ داری بھی ہے. یہ والدین کی ذمہ داری. اب والدین اگر بچے کو
وہ اپنا پیدا کرنے کے بعد اس کو اسکول بھیج کے اور اس کو کہیں جی کہ ہم نے آپ کو ہر طرح کی آسائش اور چیزیں لے دی ہیں، برانڈڈ کپڑے لے دیے ہیں، جو تم چاہتے ہو لے دیے، وہ نہیں. والدین کا یہاں پہ، بلکہ میں بچوں کے لیے اسکول بھی جاتا رہا ہوں، وہ بھی کہتے ہیں کہ بچوں کے ساتھ شام کو بات کریں، ان کو پوچھیں آپ نے دن کیسا گزارا ہے، آپ نے کیا پڑھا ہے، آپ کی کیا پرابلمز ہیں. پھر بچے کو باتوں باتوں میں جو ہماری بنیادی چیزیں ہیں، دیکھیں کچھ چیزیں تو اس معاشرے کی، ہر معاشرے کی اچھی ہوتی ہیں، جو اچھی چیزیں ہیں ان کو اڈاپٹ کرنے میں کوئی حرج نہیں، اور وہ خوبیاں ہیں یہاں. مثلا یہاں پہ وعدہ خلافی نہیں کرتے بچے، سچ بولتے ہیں، جھوٹ نہیں بولتے، کسی کو ڈسٹرب نہیں کرتے، جانوروں کا خیال کرتے ہیں، معذوروں کا خیال کرتے ہیں، بڑی اچھی خوبیاں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں وہ چیزیں جو ہم سمجھتے ہیں کہ جو یہاں کی تعلیم میں نہیں، لیکن ہمارے دین کی تعلیم میں، ہمارے مشرقی اقدار ہے، بڑوں کا احترام کرنا ہے، اور کس طرح سے اپنے بزرگوں کے ساتھ پیش آنا ہے. اسی طرح جو آپ نے اظہار و قربانی کا جذبہ ہے وہ کس طرح سے ہے ہم نے معاشرے میں، یہ چیزیں ہمیں اپنے بچوں کو آہستہ آہستہ دینی ہے. یہ کتابیں لکھنے کا یہی مقصد تھا. اس کے ساتھ بچوں میں کے ساتھ گھر میں بیٹھ کے دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ والدین کی ذمہ داری، ایک بچہ پیدا ہو گیا ہے، اب پیدا ہونے کے بعد اس کو اچھا انسان اور مسلمان بنانے کی ذمہ داری والدین پہ ہے، یہ آپ نے بنانا ہے. اور یہ بائی ڈیفالٹ اگر کوئی مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہو گیا ہے تو آپ یہ سمجھ لیں کہ وہ مسلمان ہی پیدا ہو گیا اور اس کو ٹھیک ہے جی قرآن مجید ناظرہ آج کل لوگ اسکائپ پہ پڑھا دیتے ہیں، قرآن شریف اسکائپ پہ پڑھ لیا، مفہوم سمجھ کسی کو ہے نہیں کہ اس میں لکھا کیا ہے، اس کے بعد بچے نے بس جناب ایک دو چیز نماز وغیرہ پڑھ لی، ٹھیک. بچے کو یہاں پہ ہمیں بنیادی جو حلال حرام کی تمیز ہے، جو بنیادی ارکان اسلام ہیں، جو ایون جو فقہی چیزیں، وضو ہے، غسل ہے، نماز جنازہ ہے، یہ ساری چیزیں بھی والدین نہیں بتانی، یہ کسی اور نے نہیں بتانی، اور والدین کو پہلے خود پتا ہوگا تو وہ بتائیں گے. خاص طور سے جو ایک اور جو بڑا مسئلہ ادھر آتا ہے بچوں میں جو دیکھا گیا وہ آئیڈینٹی کرائسس کا ہے، یعنی انہیں شناخت کا نہیں پتہ لگتا. اس کے لیے والدین کی تربیت اس لیے بھی ضروری ہے کہ گھر میں اور ماحول ہے، کلچر اور ہے، اسکول میں کچھ اور ہے، تو وہ بیلنس فائنڈ کرنے کے لیے سمجھانا کس طرح وہ بھی ضروری ہے. جی بالکل، یہ بیلنس رکھا جا سکتا ہے، یہ کوئی مشکل نہیں ہے. اور خصوصی طور پہ جب آپ یہاں یورپی معاشرے میں، کسی بھی یورپی ملک میں ہوں، میں سمجھتا ہوں کہ یہاں جس لحاظ سے آزادی ہے، فریڈم ہے، اور جہاں جس طرح کا ماحول ہے، آپ جیسے چاہیں آپ کر سکتے ہیں، کوئی آپ کو روکنے والا نہیں ہے، آپ پہ کوئی پریشرز نہیں ہے، تو ہم وہ ساری چیزیں لے سکتے ہیں. لیکن وہی نا، ساری بنیادی ذمہ داری جو ہے وہ والدین کی ہے، اور باپ کی ذمہ داری ہے، بلکہ ماں کی ذمہ داری ہے. وہ اگر ماں ایک پڑھی لکھی ہوگی، وہ میں نے کہیں پڑھا تھا، اسرائیل کی جو پرائم منسٹر غالباً گولڈا میئر، اس نے پوچھا کہ اسرائیل کیوں اتنا، باوجود کہ سارے اتنے عرب اس کے ارد گرد ہے، سارا کچھ اس کے باوجود آپ کھڑے ہیں. تو اس نے کہا جی یہ یہودی ماں کا کردار ہے جو اپنے بچوں کو وہ تربیت دے رہی ہے. تو ہمیں وہ جو تربیت ہے وہ دینا بہت ضروری ہے. اسی لیے میرا جو فوکس بچوں کے لیے لکھنے کا وہ یہی ہے. اس کی ریزن یہ ہے، بڑوں کے لیے آپ جتنا مرضی لکھیں، آپ بھی بات کر کے دیکھ لیے، ایگزیکٹلی آپ کالمز لکھیں، آپ تقریریں کر لیں. جو لوگ میں سمجھتا ہوں کہ 15-20 سال سے زیادہ عمر کے لوگ ہیں، ان میں اتنی تبدیلی نہیں آ سکتی، لیکن جو بچے ہیں ان میں تبدیلی آ سکتی ہے. بچوں میں تبدیلی لانا آسان ہے کیونکہ ان کا ذہن ابھی سادہ صاف ہوتا ہے. لیکن یہ والدین کی ذمہ داری بنیادی طور پہ اور ہر لحاظ سے یہاں پہ ان کی ہی ذمہ داری ہے. اور یہ حدیث مبارکہ بھی ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، کہ تم میں سے ہر ایک نگہبان ہے، اور جو جس کی نگہبانی میں جو بھی ہیں ان سے پوچھا جائے گا. تو اگر آپ اپنی تربیت میں کوئی کمی کر رہے ہیں تو اس کا تو ظاہر رسپانسبل آپ ہی ہیں. وہ علامہ کا شعر ہے نا کہ یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے اس نے اسماعیل کو آداب فرزند. یہ ماحول جو ہے نا وہ آغاز سے آتا ہے. بچہ جو ہوتا ہے نا بالکل وہ آپ کو کاپی کرتا ہے، اس کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے. بچے کو سکھانا نہیں جاتا، بچے کے سامنے ایکٹ کیا جاتا ہے، رول ماڈل بن کے دکھایا جاتا ہے. اگر فار ایگزامپل جب آپ نماز پڑھتے ہوں گے، آپ کا بچہ ڈیفینیٹلی آپ کے پاس کھڑا ہوتا ہوگا. میں نماز پڑھتا ہوں، نماز آ جاتا ہے، جیسے جیسے کرتا ہوں ساتھ کرے گا. اب اس کو پتہ ہے کہ یہ ہے، اب بچپن سے اس کے ذہن میں چیز آ گئی. دوسری چیز جو اخلاقی تربیت کی سب سے زیادہ ضرورت ہے. اب ہمارے اکثر ہم لوگ جہاں بیٹھتے ہیں، آپ بھی ہوں گے، یہ بات کرتے ہیں یار یورپی لوگ ہم سے اخلاق میں بہت اچھے ہیں. ہر جگہ یہ ہوتا ہے، یار یہ جھوٹ نہیں بولتے، وعدہ خلافی نہیں،
ڈسٹرب نہیں کرتے, کسی پرائیویسی میں انٹر نہیں کرتے, کسی کی جو ہے نا باقی, یار ہم کیوں نہیں کرتے, ہمیں کیا پرابلم ہے. اور جو لوگ ہمارے یورپ میں آ کے سیٹل ہو چکے ہیں, یہاں پہ مستقل سٹیزن کے طور پہ رہ رہے ہیں, ان کے پاس تو کوئی ایکسکیوز نہیں. پاکستان میں تو سب طرح کے ایکسکیوز ہو سکتے ہیں ان کے یہاں. اور اس کے بعد اگلی چیز یہ ہے کہ اپنے بچوں کو زمانے کے لحاظ سے بہترین تعلیم دیں. ایک چیز ذہن میں ضرور رکھیں, جو یورپ میں, امریکہ میں, آسٹریلیا میں جو باہر ہم لوگ رہ رہے ہیں, ایک آپ ایک پہلی چیز دیکھیں کہ جس ملک میں رہ رہے ہیں اس ملک کی اوسط انکم کتنی ہے, ایوریج انکم کتنی ہے. آپ کی ایوریج انکم اس سے کم نہیں ہونی چاہیے. ایک تو اکنامیکلی, اکنامکس بنیادی چیز ہے, اپنے آپ کو سمجھیں. آپ کی پوری کوشش ہو کہ آپ کی وہاں کی اوسط انکم سے کم نہ ہو. دوسری آپ یہ کوشش کریں کہ آپ کے بچے اس معاشرے کے جو باقی بچے ہیں ان کی طرح اعلیٰ تعلیم حاصل کریں, اعلیٰ تعلیم میں آگے جائیں. یعنی آپ نے کمپیریزن آپ نے ان لوگوں کے ساتھ کرنا جن کے ساتھ آپ رہ رہے ہیں. آپ نے کمپیریزن یہ پاکستان والوں سے جو لوگ وہاں نہیں کرنا. تو یہ جو بنیادی, اور الحمدللہ یہاں پہ آپ سویڈن میں رہ کے گئے ہیں, ہمارے ماشاءاللہ یہاں پہ شاید ہی کوئی ایسا گھر ہوگا جن کا بچہ یونیورسٹی نہیں گیا. بچے اعلیٰ تعلیم حاصل کر رہے ہیں, یونیورسٹیز میں جا رہے ہیں, اور ماشاءاللہ وہ اپنے آپ کو ہر شعبے میں بہتر کر رہے ہیں. یہ ایک ماحول ہے, یہ ایک ماحول ہے جو اپنے میرے خیال میں ہمارے پاس آخری 3-4 منٹ رہ گئے ہیں, اور اس پہ میں آپ سے ایک چھوٹی سی ایک بات شیئر کرنا چاہوں گا, اور یہ ایک سوال بھی ہے جو شاید ہمیں اس سے بعد اپنے آپ سے کرنا ہے کہ ہم کہاں جا رہے ہیں. کہ جو نوجوان میں دیکھتا ہوں, کیونکہ میں جرمنی میں, یورپ میں, سویڈن میں کافی گھومتا پھرتا ہوں, تو جو نوجوان یہاں پہ انجینئر ہیں, جو پڑھے لکھے ہیں, جو دوسرے بھی ہیں, سب لوگ ایک نوجوانی کے ٹائم میں اچھی گاڑیوں میں گھوم رہے ہیں, اچھا گھر ہے, خوشحال زندگی گزار رہے ہیں. لیکن وہ اسی میں بزی ہیں کافی. جو وقت, جو کوالٹی ٹائم ہے بچوں کو نہیں دے رہے. اور جو لوگ میں دیکھ رہا ہوں تھوڑی بڑی عمر کے, جنہوں نے اپنے گھر بھی بنا لیے اور سیٹ بھی ہیں, وہ سب رو رہے ہیں اپنے بچوں کو لے کر, کیونکہ ان کے جو بچے جس طرح وہ چاہتے تھے کہ ہم باہر آئیں, ان کو اعلیٰ تعلیم دیں, لیکن وہ بچے ان کے ہاتھوں سے نہ بات مان رہے ہیں. یعنی کہ اگر 3 بچے تو ہر فیملی میں ہی تقریباً اوسطاً یہ ہے کہ 3 ہے تو 1 یا 2 بالکل چھوڑ کے چلا گیا ہے, اب پوچھتا بھی نہیں ہے, سلام دعا بھی نہیں کرتا. یہ اکثریت کے ساتھ یہ سچویشن مجھے دیکھنے میں آئی ہے. تو آپ کے خیال میں اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ یہ بالکل آپ نے اپنے کوشچن میں وہ بتا بھی دی اس کی ریزن, کہ سب سے امپورٹنٹ جو چیز ہے والدین کے لیے بچوں کو ٹائم دینا, بچوں کو وقت دینا. بچوں کو آپ جو چیزیں آپ لے کے دیتے ہیں ان کی اہمیت ٹھیک ہے, لیکن وہ بے شک آپ کم کر لیں. وہ اگر بچے کو ایک چیز ایک وقت میں نہ بھی لے کے دیں تو شاید اس کا اثر نہیں ہوگا, لیکن بچے کے لیے وقت, بچے کے لیے الحمدللہ میں اس معاملے میں کہہ سکتا ہوں, آپ بے شک میرے بچوں سے, فیملی سے پوچھ سکتے ہیں, میں میکسیمم ٹائم اپنے بچوں کو دیتا ہوں. میں اپنے بیٹے کے ساتھ, بیٹی کے ساتھ, وائف کے ساتھ, داماد, ہمارا اکثر ویکنڈ ہمارا اکٹھا ہوتا ہے. عام دنوں میں بھی ہم اکٹھے ہوتے ہیں, کہیں ہم نے جانا اکٹھے جاتے ہیں, سیر کے لیے اکٹھے جاتے ہیں. اب بچے آپ کے بہترین دوست ہیں. بچوں کو اگر آپ وقت دیں گے تو سارے مسئلے اس میں حل ہو جائیں گے. لیکن جب آپ وقت دیں گے, بچہ آپ سے اسلام کے بارے میں سوال بھی پوچھے گا. جب وقت آپ دیں گے, بچہ آپ کو دیکھ رہا ہے کہ آپ مثلا میں کسی کو فون پہ بات چیت کر رہا ہوں, میرا بچہ پاس بیٹھ کے دیکھ رہا ہے, اس کو تربیت آ رہی ہے کہ میں اپنے دوست سے کس طرح سے بات کر رہا ہوں, کیا میں کون سے الفاظ بول رہا ہوں, اچھے طریقے سے بول رہا ہوں, جھوٹ بول رہا ہوں, فراڈ کر رہا ہوں. اب بچے کو تو پتا ہے کہ میں کیا ہوں. تو کہنے کا مطلب یہ کہ بچوں کو بنیادی طور پہ جب آپ وقت دیتے رہیں گے تو بچے یقیناً آپ کے اس وقت سے یا آپ کے اس ماحول سے وہ سیکھتے رہیں گے. تو یہ بنیادی جو والدین خامی یہی ہوتی ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ بچوں کو ہم شاید وہ ضروریات کی چیزیں دے دیں جس سے بچے خوش ہوں گے, اور اس کے بعد سمجھیں گے کہ جناب ہو گیا. دوسری بچوں کی وہ ایکٹیویٹیز پہ نظر رکھیں, ان کے دوستوں پہ نظر رکھیں, بچے کرتے کیا ہیں, کہاں جاتے ہیں. یہ بہت چیز امپورٹنٹ ہے. اور یہاں پہ اگر والدین بچوں کے ساتھ دوستوں کی طرح رہیں گے, اب میرا بیٹا ہے وہ میرے ساتھ آرگو بھی کرتا ہے, اختلاف بھی کرتا ہے, کئی دفعہ وہ اس کی بات ٹھیک ہوتی ہے, میں کہتے تو تمہاری بات صحیح, اگر بچہ اچھی بات کرے اس کی بات مان لیں. اگر بچے کے ساتھ بالکل ایسے ہی سلوک کرنا چاہیے جیسے آپ ایک بہت اچھے دوست کے ساتھ کرتے. صحیح ہے.
نہیں، بہت بہت اچھے طریقے سے آپ نے یہ بات کی کہ بچوں کو ٹائم دینا بہت ضروری ہے، اور اس کے ساتھ ہی ہمارے پروگرام کا وقت تقریباً ختم ہونا چاہتا ہے۔ بہت شکریہ کہ آپ نے سویڈن سے، اسٹاک ہوم سے آج ہمیں جوائن کیا۔ جن لوگوں نے بھی آج کی بات سنی، ان کو یہ بتاتے چلے کہ آج عارف صاحب نے اپنی بہت ہی کم چیزوں پہ ذکر کیا، یہ بہت زیادہ چیزیں کر رہے ہیں۔ جیسا یہ بتا رہے ہیں کہ ریسرچ انجینئر ہیں، یورپ کی ون آف دا بیسٹ میڈیکل یونیورسٹی میں، کیرولنسکا میڈیکل یونیورسٹی اسٹاک ہوم میں۔ اس کے علاوہ بڑے بڑے پاکستان کے اخباروں کے ساتھ اور چینلز کے ساتھ، جن میں جیو، دنیا اور اخبار جنگ وغیرہ شامل ہیں، جن کے لیے لکھتے رہے ہیں، اور ہر ہفتے ابھی بھی آپ کا آرٹیکل آتا ہے، رائٹ؟ ہر ہفتے آپ کا آتا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے یہ ان کا 2007 سے ایک حلقہ قرآن کا سلسلہ جاری ہے، جس میں ایک کمیونٹی، پاکستانی کمیونٹی اکٹھے آ کے، جس میں انڈین اور بنگالی بھی شامل ہیں، جو اکٹھے مل کر قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ اور ریسنٹ جو انہوں نے سلسلہ شروع کیا، جو ہم سب کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے، اور میں تو اس سے مستفید ہو رہا ہوں، یعنی کہ جو بچے ہیں جو یہاں پہ جو مختلف قسم کے سوالات پوچھتے ہیں اسکول جا کے، خاص طور پہ اسلام کے بارے میں کنفیوژن کا شکار ہیں، اس کے لیے انہوں نے کافی تحقیق کر کے کتابیں لکھی ہیں۔ میں نے تو وہ کتابیں منگوائی ہیں اپنے بیٹے کے لیے۔ بہت شکریہ۔ میں آپ کا بے حد شکریہ ادا کروں گا۔ آپ ان لوگوں میں سے ہیں کہ حالانکہ آپ سے ایسا تعلق تھا، آپ مجھے کہتے ہیں میں آپ کو پوسٹ کرتا، آپ نے خریدی ہیں کتابیں۔ تو سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ کسی بھی رائٹر کو، ادیب کی جو حوصلہ افزائی ہے، اس کی کتاب کو اگر آپ خریدیں گے، کیونکہ رائٹر کی کتاب اس کے بچے کی طرح ہوتی ہے، اور یہ انتہائی معمولی قیمت کی ہے۔ تو آپ کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے جرمنی سے مجھے کہا جی کہ مجھے کتابیں چاہیے، اور آپ نے اس کی قیمت پے کی۔ حالانکہ مطلب میں نے آپ کو کہا جی آپ سے ظاہر اس طرح کا تعلق تھا، لیکن یہ آپ کا ایک اور آگے گفٹ بھی کیے، کیونکہ بہت اچھی کتابیں ہیں یہ نا، اس میں جو میسج ہے وہ بہت اچھا ہے۔ کیونکہ آپ نے، مجھے یاد ہے آپ نے زیادہ منگوا کے اپنے حلقے میں تقسیم کی، تو یہ ایک جذبہ ہے کہ علم کو پھیلانے کا۔ آپ کو ایک پسند آیا، آپ نے کہا کہ یہ صرف میرے بچے اس سے فائدہ نہ اٹھائیں، یہ کتابیں آپ کے ملنے والوں، آپ نے کافی زیادہ کتابیں منگوائی اور اپنی خود ان کو پے کر کے اپنے دوستوں میں تقسیم کیا۔ آپ کا بے حد شکریہ کہ آپ نے آپ کا شکریہ، اور اتنا اچھا کام تھا کہ پوری دنیا سے لوگوں نے اس کو والنٹیئر بیسس پہ ترجمہ کیا، بہت ساری زبانوں میں اس طرح بتا رہے ہیں۔ تو کتاب اچھی ہو تو ہی لوگ مفت میں اپنی ٹائم دے کر اس کو ٹرانسلیٹ کرتے ہیں۔ تو لیکن یہ کہ آپ سے باتوں کا سلسلہ تو کافی اچھا جاری تھا، لیکن وقت کیونکہ ختم ہو گیا۔ لیکن ایک میسج آج کا یہی کرکس ہے کہ علم سے دوری ہمارے زوال کا ایک ریزن ہے، اور ہم لوگوں نے اپنے علم خود بھی علم حاصل کرنا ہے۔ یعنی علم سے یہ مراد نہیں کہ آپ اگر انجینئر بن گئے تو آپ انجینئرنگ کا علم لے رہے ہیں، یہ نہیں، یعنی ڈفرنٹ جو دنیا میں علم ہے، ڈفرنٹ قسم کے حاصل کرنے ہیں، اور خاص طور پہ تربیت کے حوالے سے جو ہے نا، وہ اپنی بھی تربیت کرنی ہے تاکہ آپ اپنے بچوں کی اچھی تربیت کر سکیں۔ عارف صاحب، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے سویڈن سے آج ٹائم دیا، اور ویورز کا بھی بہت شکریہ جنہوں نے کافی ٹائم ہمیں سنا، اور جن لوگوں نے نہیں سنا اور وہ ریکارڈنگ سن رہے ہیں، آپ لوگوں کا بھی بہت بہت شکریہ۔ بہت شکریہ جی صاحب، میں آپ کا بے حد شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے موقع فراہم کیا کہ یہ جو گفتگو ہے یا جو خیالات ہیں بہت سے دوسرے لوگوں تک پہنچائے جا سکیں۔ بے حد شکریہ آپ کا، اور ان سب احباب کا شکریہ جو اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں یا جو بعد میں سے دیکھیں گے، ان سب کو شکریہ۔ اللہ تعالیٰ ان سب کو سلامت رکھے، اور اللہ تعالیٰ ان کو تمام قسم کی پریشانیوں سے اور تمام مسائل سے بچا کے رکھے، اور اپنے فضل و کرم ان کے گھروں پہ اپنی رحمت نازل کرے۔ آمین، جزاک اللہ۔ اس کے ساتھ ہی آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔ السلام